औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बि यासिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज इंशाअल्लाह हम सूरह बकरा का आयत नंबर 30 स्टार्ट करेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एक नए रुकू स्टार्ट हो जाएगा 4th। अब पहले जो 3 रुकू हम कवर कर चुके हैं। अब जिसने मुझे फॉलो किया और मेरे साथ साथ स्टार्ट से वो तफसीर कर रहा है, उसको अल्हम्दुलिल्लाह इतने कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे कि वो अगर अपनी ज़िंदगी का मुझ समेत अगर अपना हम एनालिसिस करना चाहें ना, तो हम बहुत अच्छी तरह अपना एनालिसिस कर सकते हैं और आसपास के लोगों का भी कर सकते हैं कि आया हमें तमाम वो क्वालिटीज़ मौजूद हैं जो अल्लाह ने एक मुत्तकी इंसान की बताई हैं, तो इंशाअल्लाह हमारा ठिकाना जन्नत है। अगर हम लोग कुफार में से हैं या हम मुनाफिकीन में से हैं, मीन हम दुनिया को भी लेके चल रहे हैं, अल्लाह को भी लेके चल रहे हैं, या फिर हम सीधा सीधा हर चीज़ का इनकार करें, तो हमारा ठिकाना अल्लाह ना करे फिर जहन्नुम में। अल्लाह ने फिर हमें दावत भी बता दी कि अल्लाह को एक रब मानना है, अल्लाह के भेजे हुए तमाम रसूल और अम्बिया पर ईमान लेकर आना है, उनकी इताअत करनी है और तमाम इल्हामी किताबें और कुरान पाक जो जो अल्लाह ताला की ज़ात ने नाजिल किया उन सब पे ईमान लेकर आना है और उन्हीं के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। ये क्राइटेरिया एक इंसान का अपनी आखिरत अच्छी करने का, या फिर अगर वो इसके अगेंस्ट गया तो अपनी आखिरत को ख़राब कर लेगा। अब अल्लाह ताला ने हमें यहाँ तक तो बता दिया। अब जो आगे रुकू स्टार्ट हो रहा है वो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें अल्लाह ताला ने हमें प्रॉपर एक ब्रीफिंग दी है कि कैसे अल्लाह ताला ने दुनिया में इंसान की तख्लीक की और दुनिया आबाद करवाई। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कैसे पैदा किया, कैसे वो ज़मीन में आए, फिर कैसे आहिस्ता आहिस्ता नए नए मज़हब बने, पूरी डिटेल्स वन बाय वन आती रहेंगी। देखिए अब इससे हमारा एक सवाल का जवाब भी हमें मिल जाएगा, क्योंकि बहुत दफ़ा मैं इन तफसीर करते वक्त मैंने ये बताया है कि जिस वक्त सूरह बकरा नाजिल हो रही थी उस टाइम ऑलमोस्ट 2/3 कुरान पाक नाजिल हो चुका था। तो ज़ाहिर हर बंदे के या किसी न किसी के ज़रूर ये क्वेश्चन आया होगा कि जब 2/3 कुरान पाक पहले नाजिल हो चुका था तो सूरह बकरा पहले क्यों आई। अब देखें जितने जो मेन यानी इनिशियल स्टेज है ना, जो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं एक इंसान को कुरान पाक समझने के, वो सब कॉन्सेप्ट्स सूरह बकरा में हैं। अब इंसान जो जो आगे जाएगा ना कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाएंगे। देखिए इंसान की तख्लीक सूरह बकरा में है, मज़हब कैसे स्टार्ट हुए, कैसे फिर लोगों ने मुनाफ़क़त की, कैसे लोग शिर्क किया, कैसे सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से आगे चलेगा। मीन ये वो पार्ट है कुरान पाक का जो फर्स्ट बिल्कुल स्टार्ट में ही आना चाहिए था। तो मेरा ख्याल ये आपको क्लियर हो चुका होगा। इंशाअल्लाह अब हम अपनी आयत नंबर 30 से स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और याद करो जब कहा आपके रब ने फरिश्तों से, यकीनन मैं बनाने वाला हूँ ज़मीन में खलीफा। उन्होंने कहा, क्या तू बनाता है ज़मीन में उसे जो फसाद करेगा उसमें और बहाएगा खून, और हम तस्बीह करते हैं तेरी तारीफ के साथ और हम पाकीज़गी बयान करते हैं तेरी। अल्लाह ने कहा, बेशक मैं जानता हूँ जो नहीं तुम जानते। अब आयत नंबर 31 में अल्लाह ताला कह रहे, और उसने सिखलाए आदम को नाम सब के सब, फिर उसने पेश किया उन्हें फरिश्तों पर, फिर कहा तुम खबर दो मुझे उन चीज़ों के नामों की अगर तुम हो सच्चे। आयत नंबर 32, उन्हों यानी फरिश्तों ने कहा, तू पाक है, नहीं है इल्म हमें मगर वही जो तूने सिखलाया हमें, बेशक तू ही है खूब जानने वाला और हिकमत वाला। फिर आयत नंबर 33 में अल्लाह ताला फरमा रहा है, अल्लाह ने कहा, ए आदम तू बता दे उन्हें उन चीज़ों के नाम। फिर जब उसने बता दिए उन्हें उनके नाम, तो अल्लाह ने कहा, क्या नहीं मैंने कहा था तुमसे कि बिलाशुबा मैं जानता हूँ छुपी बातें आसमानों की और ज़मीन की, और मैं जानता हूँ जो तुम जाहिर करते हो और जो थे तुम छुपाते। देखिए यहाँ पे अल्लाह ताला फरिश्तों को एक मौका दे रहा है अपनी राय का कि अल्लाह ज़मीन में एक नायब या खलीफा बनाना चाहता है। अब अल्लाह की ज़ात को ज़ाहिर किसी मशवरे की ज़रूरत तो नहीं, लेकिन इसमें एक हिकमत और एक मसलियत थी। तो ये बात सुनकर फरिश्ते बोले, या अल्लाह हम हर वक्त तेरी इबादत करते हैं, तेरा जिक्र करते हैं,
ہمیں کوئی عیب نہیں، ہر وقت حاضر ہیں۔ یہاں کوئی بھی ایسا نہیں جو تیرے خلاف کچھ کر سکے یا سوچ سکے، تو نئی مخلوق کو نائب بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ زمین میں فساد کریں گے۔ ایکچولی زمین میں انسان سے پہلے جنات موجود تھے، انہیں بھی اللہ نے تھوڑا سے اختیار دیا ہوا تھا۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے زمین میں فساد برپا کیا ہوا تھا، اور اسی کے قیاس کرتے ہوئے فرشتوں نے سمجھا کہ انسان بھی فساد کرے گا زمین میں۔ یا پھر اس کا یہ مطلب یہ ہے کہ جب خلافت کا لفظ استعمال ہوا تو ظاہرہ فرشتے سمجھ گئے کہ انسان کو کوئی نہ کوئی اختیار بھی دیا جائے گا، کیونکہ خلیفہ بالکل بے اختیار تو نہیں ہوتا۔ جہاں مالک کا حکم نہ پہنچے وہاں خلیفہ کو اپنی سوچ بچار کر کے اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر کچھ نہ کچھ فیصلے کرنے پڑتے ہیں۔ ظاہر ہے وہاں اختیار کا صحیح استعمال بھی ممکن ہے اور غلط کے بھی امکانات بہت ہیں۔ اب پولیٹیکل سائنس کا ایک اصول ہے، authority tends to corrupt and absolute authority corrupts absolutely، یعنی فساد کے چانسز تو ہے زمین پر۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے کہا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ ایکچولی زمین میں فساد مچانے والی مخلوق تو پہلے سے موجود تھی، اسی لیے ایسی مخلوق دنیا کے لیے ضروری تھی جس میں شر بھی ہو، فساد کا عنصر بھی ہو، لیکن وہ غالب نہ ہو۔ اس کے علاوہ ایک خاص چیز کی ضرورت تھی اور وہ تھا علم۔ علم جو تھا وہ دنیا میں بہت ضروری تھا انسان کے لیے۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام کائنات کے نام، ان کی کوالٹیز، تمام ڈیٹیلز بتا دی اور ان کی فطرت میں سیکھنے اور سمجھنے کی صلاحیت بھی ڈال دی۔ اب جس وقت اللہ تعالیٰ نے پھر جب یہ نام سکھائے اور فرشتوں سے کہا تھا کہ نام ہمیں بتاؤ، تو ظاہر فرشتے تو کچھ نہیں بتا سکے، لیکن حضرت آدم علیہ السلام سے جب اللہ تعالیٰ نے پوچھا تو حضرت آدم علیہ السلام نے پوری ڈیٹیل بتا دی، کیونکہ دیکھیں فرشتوں کو ایک ریویلڈ نالج دیا گیا تھا، یعنی وہ علم جو صرف اللہ کی ذات انہیں دیتی تھی اور وہ سمجھتے تھے، جبکہ انسان کو، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ریویلڈ نالج اور ایکوائرڈ نالج دونوں دیے، تاکہ وہ زمین میں جو اللہ نے نعمتیں پیدا کی ان سب کو سوچ سمجھ کر اس سے فائدہ اٹھا سکے اور ڈسکور کر سکے جو اللہ نے بنایا۔ اب دیکھیے چاند، ستارے، زمین، آسمان، دریا، سمندر، اس سب کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ جب انسان زمین میں ایک زندگی بسر کرتا، جب ایک دنیا نئی زندگی آباد ہو جاتی، دنیا آباد ہو جاتی، تو ظاہر ہے جب وہ اللہ کی بنائی ہوئی ان نعمتوں کو انسان دیکھے گا تو انسان سوچے گا، انسان محسوس کرے گا، انسان بولے گا کہ واقعی یا اللہ یہ جو کچھ ہے یہ تو تیری ہی ہستی بنا سکتی ہے، اور کوئی دنیا کی چیز، کوئی مخلوق اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ یہ سب کچھ کنٹرول کر سکے اور یہ سب کچھ بنا سکے۔ تو تبھی تو انسان کو اللہ کی پہچان ہوگی نا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو ریویلڈ نالج کا اس کے ساتھ ساتھ ایکوائرڈ نالج بھی دیا۔ تو ظاہرہ جب فرشتوں سے پوچھا گیا، فرشتے نہیں بتا سکے کہ انہیں ایکوائرڈ نالج تو نہیں تھا نا۔ فرشتے جو ہے وہ تو ایک نوری مخلوق ہے، ان کی فطرت میں منمانی تو ہے ہی نہیں، وہ تو وہی کرتے ہیں جو میرا رب حکم دیتا ہے۔ انہیں بھوک کا احساس نہیں ہوتا، ایک قوم کا مزاج کیا ہوتا ہے انہیں تو وہ بھی نہیں معلوم۔ زہر اگر کوئی کسی زہریلا جانور کسی کو وہ کاٹ جائے یا اس کا زہر کا اثر کیا ہوتا ہے وہ اس کو نہیں معلوم، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام ایک انسان ہے، اللہ نے انہیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، تو زہر ان کی تو فطرت میں اللہ تعالیٰ نے فطرت ہی ان کی ایسی بنائی کہ انہیں تمام دنیاوی باتیں سمجھ آ سکیں، جبکہ فرشتے جو ہیں وہ تمام چیزوں کا جو مجموعی علم ہے نا اس کو حاصل کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے، اور ہر فرشتے کو اس کے اپنے اپنے شعبے کے مطابق علم دیا گیا ہے۔ جیسے بارش والے فرشتے ہیں وہ بارش کو کنٹرول کر رہے ہیں، پہاڑ والے فرشتے پہاڑ کو کنٹرول کر رہے ہیں، یعنی ہر فرشتہ اپنے اپنے شعبے کے مطابق ایک محدود علم رکھتا ہے، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام کو تمام کائنات کا علم سیکھنے کی پوٹینشل دی گئی، اور وہی پھر کوالٹی تمام انسانوں پہ آئیں، اور آج دیکھ لیں آج علم کی بدولت انسان کہاں پہنچ گئے۔ آج کی دنیا اسپیشلائزیشن کا دور ہے، یہ والا آج کی جو دنیا ہے اسپیشلائزیشن کی دنیا ہے۔
آج ہم کچھ ایجاد کرتے ہیں نا، کچھ دنوں کے بعد ایک نیا ورژن آیا ہوتا ہے اور پرانی والی چیز آؤٹ ڈیٹڈ ہو جاتی ہے۔ اب فرشتے اللہ تعالیٰ سے ظاہرہ بولے کہ یا اللہ ہمیں تو اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں دیا ہے، کیونکہ ان کے پاس واقعی ایک محدود علم تھا نا، اور تو ہی بہت حکمت والا ہے۔ اب دیکھیے اب اس کے اندر بھی دیکھیے ایک مصلحت ہے۔ اگر اللہ فرشتوں کو انسانوں کی خصوصیات دے دیتا نا، تو فرشتوں کی جو ایک فطرت تھی وہ بدل جاتی۔ اب فرشتوں کی فطرت کیا ہے؟ صرف اور صرف فرما برداری، اوبیڈینٹ ہے وہ تو، جبکہ انسان کی فطرت میں نا فرما برداری بھی ہے، کہیں نہ کہیں فساد بھی ہے، کہیں نہ کہیں شر کا عنصر بھی ہے، لیکن وہ اتنا زیادہ غالب نہیں ہے۔ فرشتوں تو اس کے مقابلے میں دیکھیں نور ہے نا۔ اب ظاہر ہے جب انسان کو خلیفہ بنایا جا رہا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک انسان کسی رعایا کے مزاج اور ان کی کوالٹیز کو سمجھے، کہ وہ عدل کر سکے، وہ خود بھوک محسوس کرے گا تو اس کو دوسرے کی بھوک کا احساس بھی ہوگا۔ اگر وہ دنیا میں ایک دوسرے کی مدد کر سکیں گے تو بہت سے موقع آئیں گے کہ انسانوں کو بہت سے فیصلے کرنے پڑیں گے، وہ آپس میں کبھی لڑیں گے، کبھی ان میں صلح صفائی ہوگی، ایون ایک پراپر نظام سنبھالیں گے۔ ایک نیا نظام چلانے کے لیے ظاہرہ انہیں علم کی ضرورت تھی۔ اب یہ معصوم فرشتوں کے بس کی بات نہیں تھی۔ اللہ نے خلیفہ بناتے وقت فرشتوں کو انسانی فطرت اور عادات بھی بتا دی تھی، اور جس وقت جب فرشتوں کو ظاہر ہے انہوں نے سنا تو انہوں نے کہا بے شک یا اللہ جی تو ہی بہت علم والا اور تو ہی بہت حکمت والا ہے۔ اب دیکھیں یہ پراپر نا ظاہر ہے یہ پری پلانڈ ہے۔ میرے اللہ کو معلوم ہے کہ اللہ نے دنیا میں انسانوں کو پیدا کرنا ہے، انسانوں سے اللہ تعالیٰ نے تمام انسانیت، پھر ایک پراپر ایک انسانوں کا ایک نظام چلے گا جس میں پھر صحابہ، جس میں انبیاء آئیں گے، رسول آئیں گے، ان کے صحابہ آئیں گے، پھر اللہ تعالیٰ ان پہ کتابیں نازل کرے گا، انسان کو خود مختاری دی، یعنی پھر اللہ تعالیٰ ان کو بتائے گا یہ سیدھا راستہ ہے، یہ شیطان کا راستہ ہے، یہ گناہ کا راستہ ہے، تم لوگ یہ راستہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو ظاہر جنت و جہنم بنائی ہے، اللہ تعالیٰ نے تو سب کچھ سیٹ کیا ہوا ہے نا۔ لیکن یہاں پہ اگر اچھا یہاں پہ یہ بھی کوشچن ہوتا ہے نا، جب اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے تو پھر ہم گناہ کر رہے ہیں تو یہ تو اللہ کی مرضی سے ہوگا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی مرضی وہیں چل رہی ہے نا جہاں اللہ تعالیٰ نے، دیکھیے اللہ تعالیٰ کا کیا ہے، اللہ نے انسان کو یہاں پہ کہا ہے نا خود مختاری دی ہے، اللہ نے سوچ وچار سب کو دی نا۔ اب دیکھیے فرشتوں کو ایک لمٹ دی ہوئی ہے نا، تو وہ غلطی کر ہی نہیں سکتے، گنجائش ہی نہیں، لیکن انسان کو اللہ نے ایکوائرڈ نالج کیوں دیا کہ انسان سوچ وچار کرے نا۔ اللہ نے پھر پیغمبر دیے، رسول بھیجے، کتابیں دی تاکہ کہیں غلط ہے تو انسان سدھر جائے۔ اب بھی اگر انسان غلط کرے گا تو یہ اس کی اپنی غلطی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر انسان کو پراپر موقع دے دیے کہ تم اپنی صلاحیتوں کو یوز کرو، یوٹیلائز کرو اپنی سمجھ کو، اور حق سچ کے راستے پہ چلو اور برائیوں سے بچو۔ ظاہر اگر جیسے وہاں اس ٹائم جنات شر پھیلا رہے تھے، اگر انسان بھی اسی کو فالو کرنا شروع کر دے تو پھر انسان میں یا کسی اور میں تو کوئی فرق ہی نہیں رہے گا نا۔ اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات اس لیے تو انسان کو بنایا ہے۔ اللہ نے جو جو صلاحیتیں انسان کو دی ہیں ان کو استعمال کرے اور دنیا کو اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق گزارے اور اپنی آخرت اچھی کرے۔ اللہ نے ہمیں جو خلیفہ بنا کر بھیجا ہے، اللہ کرے کہ ہم اس قابل ہوں کہ ہم ان کی اللہ کی خلافت کو سنبھال سکیں۔ لیکن آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں نا، ہم کدھر جا رہے ہیں؟ ہم اس قابل ہیں؟ بالکل بھی نہیں ہے۔ ہم سوائے گناہ کی دلدل میں دھنسنے کے ہم اور کہیں بھی نہیں جا رہے۔ ہمیں تو لگتا ہے کہ جیسے ہم لوگوں نے اپنا ذہن استعمال کرنے ہی چھوڑ دیا ہے، ہم نے آبزرو کرنے ہی چیزوں کو چھوڑ دیا ہے، ہم صرف گناہ 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 کیے جا رہے ہیں۔ ہمیں کوئی اپنی آخرت کا ڈر نہیں رہا، ہمیں جنت دوزخ کے کنسیپٹ جیسے بھول گئے ہیں، ہمیں کچھ کلیئر نہیں ہے، شیطان اتنا حاوی ہو گیا نعوذ باللہ ہمارے اوپر، ہم اپنے بچوں کا، اپنا مستقبل، اپنی آخرت داؤ پہ لگا کے بیٹھے ہوئے صرف شیطان کے وسوسے میں آ کر۔ اتنا شیطان نے دنیا خوبصورت کر کے گناہ ہمارے سامنے ایسے لا کے ہمیں دکھا رہا ہے، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے نا۔ اللہ نے شیطان کو کہا تھا کہ ٹھیک ہے تم کرو، جو میرے نیک بندے ہوں گے وہ میرے رہیں گے، جو میرے نیک بندے نہیں ہوں گے تمہارے اس میں آ جائیں گے وسوسے میں۔ کیا ہوا؟ ہم سب کہیں نہ کہیں شیطان کے وسوسے میں زیادہ آ رہے ہیں اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ ہم بہت کم چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں، اپنے اور اپنے بچوں کا مستقبل سدھارے، قرآن کو سیکھ کر سمجھ کر، اور تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری آخرت اچھی کرے
اور اللہ ہمیں اتنی توفیق دے کہ ہم اپنی آخرت اچھی کر سکیں اور اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بن سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔